बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस व्लॉग में जो एक बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, वो ख़बर तो आप नाज़रीन तक पहुँच चुकी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवलफील्ड रेफरेंस में जो ट्रायल कोर्ट ने, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने जो नवाज शरीफ को 10 साल की सज़ा और सज़ा के साथ जो अरबों रुपए का जुर्माना किया था, इस सज़ा के खिलाफ जो नवाज शरीफ की अपील थी, उसे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है। यानी अदालत की जानिब से अपील को एक्सेप्ट करने के साथ जो नवाज शरीफ की कन्विक्शन थी, उसको कलअदम करार दिया है और नवाज शरीफ को एवलफील्ड रेफरेंस से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरी कर दिया है। तो इस व्लॉग में एक तो जो अदालती कार्रवाई का अहवाल है, आंखों देखा जो अहवाल है, वो आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करने जा रहे हैं। ख़ास तौर पे अदालती कार्रवाई का आखिरी 10 मिनट का वो फैसला कुन हिस्सा, जब अदालत की जानिब से एक बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन दी गई, एक फ़ैसले का हवाला दिया नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज़ ने। उस अदालती फ़ैसले पे सवालात पूछे गए नैब के प्रोसिक्यूटर से और फिर अदालत ने जो दलाइल थे नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज़ के, उनके दलाइल से इत्तफाक करते हुए नवाज शरीफ को इस केस से बरी कर दिया, उनकी अपील को एक्सेप्ट कर लिया गया। तो सबसे पहले तो आखिरी जो 10 मिनट हैं, जिसमें अदालत ने अचानक ये फ़ैसला सुना दिया, नवाज शरीफ की अपील को एक्सेप्ट कर लिया, वो आखिरी जो 10 मिनट का जो अहवाल है वो आपके साथ हम शेयर करेंगे और फिर इसके बाद जो मजमूई तौर पे आज की अदालती कार्रवाई है, फिर उसका खुलासा भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। नाज़रीन, जब अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि वो अब अदालती फ़ैसलों का हवाला देंगे, वो अदालती फ़ैसले जिसमें नैब के केसेस के हवाले से आला अदलियों के फ़ैसले मौजूद हैं, तो अमजद परवेज़ ने अदालती फ़ैसलों का हवाला दिया। जब वो अदालती फ़ैसलों का हवाला दे रहे थे तो मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब, जो कि इस बेंच के दूसरे रुकन थे, जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब, उनकी जानिब से कहा गया कि नैब के केसेस के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी बहुत सारे फ़ैसले मौजूद हैं। ये अदालत करार दे चुकी है कि जो बेनामीदार जुर्म साबित करने के जो 4 इंग्रीडिएंट्स होते हैं, जो 4 तकाज़े होते हैं, अगर उसमें से एक भी नैब का जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट वह पूरा नहीं करता, तो बाकी के जो तकाज़े हैं वो भी पूरे नहीं होते। तो इस पे अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि अगर अदालत को सब कुछ मालूम है, तो मेरा अदालत इम्तिहान क्यों ले रही है। इसके बाद अमजद परवेज़ ने जो मरियम नवाज़ की बरियत का और कैप्टन सफदर की बरियत का जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच का जो फैसला था, जिसमें चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब थे, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब थे, उस फैसले का हवाला दिया कि उस फैसले में अदालत ने यह लिख दिया है कि नैब के पास जो इल्ज़ामात लगाए हैं उन्होंने नवाज शरीफ पे और मरियम नवाज़ पे, कैप्टन सफदर पे, उन तमाम इल्ज़ामात को साबित करने का एक भी डॉक्यूमेंट जो है वो नैब के पास मौजूद नहीं है। अदालती फ़ैसले में कहा गया कि एक भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाया गया जिससे ये साबित हो कि ये जो इल्ज़ाम नैब ने लगाया है उसके पास ये फ़लाँ डॉक्यूमेंट्स मौजूद है। तो इस पे जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि ये फ़ैसला जो 2 रुकनी बेंच का है, आमिर फ़ारूक साहब का है, मोहसिन अख्तर कियानी साहब का है, क्या ये फ़ैसला इस बेंच के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। और फिर नैब के प्रोसिक्यूटर से पूछा कि जो मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर की बरियत का फैसला था, क्या आपने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। तो नैब की जानिब से कहा गया कि हमने ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया। तो जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि ये फ़ैसला जब आपने चैलेंज नहीं किया तो ये फ़ैसला हतमी हो चुका है, ये फ़ैसला हमारे ऊपर भी बाइंडिंग है। तो हम इस फैसले के बाद कैसे कोई मुख्तलिफ नतीजा जो है वो अखज़ कर सकते हैं। क्या हम ये कह सकते हैं ये 2 रुकनी बेंच से पहला जो फैसला दिया गया वो फैसला दुरुस्त नहीं। क्या इसके ऊपर पहले बरी होने वाले जो मुल्ज़मान हैं उनको बरियत के ऊपर नोटिस दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो जब ये फैसला मौजूद है, इस फैसले से हम बाहर कैसे जा सकते हैं। नैब ने कहा कि नैब ने असूली तौर पर फैसला किया था कि जो मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर की बरियत का फैसला है उसको हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं करेंगे और हमने उसको चैलेंज नहीं किया। जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि आपका मौक़िफ़ क्या है, क्या आप ये चाहते हैं कि हम ये अपील नवाज शरीफ की एक्सेप्ट कर लें। तो नैब के वकील ने कहा कि हमारी जो बात है वो तो आपने खुद कह दी है, हमारी मजबूरी थी कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी, उस डायरेक्शन के ऊपर हमने ये रेफरेंस जो है वो एहतसाब अदालतों में दायर करने थे, हमने ये रेफरेंस दायर कर दिए। जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि अगर जो मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर के हद तक जो फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया था, अगर ट्रस्ट डीड की हद तक होता तो फिर तो हम इसके ऊपर प्रोसीड करके आज समाअत कर सकते थे। लेकिन उस फैसले में तो बहुत सारी चीज़ें लिखती गई हैं, बहुत सारी ऑब्जर्वेशन दे दी गई हैं, तो इस अदालत के पास फिर क्या ऑप्शन रह जाता है। नैब की जानिब से कहा गया, नैब की जो प्रोसिक्यूशन टीम थी, कि हम तो हैंडीकैप हैं। जो मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर की बरियत का फैसला है वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कन्क्लूसिव फैसला है। उस फैसले की मौजूदगी में तो हमारे पास आर्गू करने की कोई चीज़ ही नहीं है, हमारे पास आर्गूमेंट करने का कोई जवाज़ ही मौजूद नहीं।
تو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا تو پھر کیا نواز شریف کی جو اپیل ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیں؟ تو نیب کے وکیل نے کہا کہ ہم نے جو بات کہنی ہے وہ معزز جج صاحب آپ نے کر دی ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں۔ تو اس پہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ نیب کے اس موقف کے بعد ہمارے پاس کیا آپشن رہ جاتا ہے؟ کیا اب ہم نیب کے ہاتھ مروڑیں، بازو مروڑیں؟ کیا کسی شخص کو جو ہے وہ مجرم برقرار رکھا جا سکتا ہے؟ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا کہ اس کیس میں جو ایون فیلڈ کیس میں نیب کی بہت ساری ٹیمیں آئیں، اس میں جو ہے وہ نیب کے پروسیکیوٹر پیش ہوتے ہوئے نیب کی طرف سے ایک عثمان چیمہ صاحب ان کی الگ سے نیب ٹیم پیش ہوتی رہی، پھر اس میں اظہر صدیق صاحب آئے، اظہر صدیق کے بعد پھر دوبارہ عثمان بیرسٹر چیمہ صاحب آئے اور پھر نیب کے پروسیکیوٹر آئے۔ اس میں تو کوئی ایسا ثبوت تھا ہی نہیں ملزمان کے خلاف، یہ تو سیاسی جو ہے وہ انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ جو فیصلہ مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی بریت کا ہے، 43 صفحات کا فیصلہ ہے، اس میں تو مطلب بڑا واضح طور پہ فیصلہ دیا گیا، اس کے بعد عدالت کیا کر سکتی ہے؟ اور پھر نیب سے پوچھا گیا کہ جو آپ نے نواز شریف کی جو اپیلیں ہیں وہ بھی آپ نے جو العزیزیہ کی اپیل ہے اس میں آپ نے اپیل دائر کر رکھی ہے کہ سزا بڑھائی جائے، اس کے ساتھ ساتھ فلیگ شپ کی اپیل ہے اس میں نواز شریف کی بریت ہوئی تھی، ان کا کیا کرنا ہے؟ تو نیب نے کہا کہ جو فلیگ شپ والی اپیل ہے اس پہ میں عدالت کو کہہ دیتا ہوں کہ نواز شریف کی بریت کے خلاف ہم یہ اپیل فلیگ شپ کی واپس لینا چاہتے ہیں۔ تو یہ اپیل واپس لینے کی بنیاد پہ عدالت کی جانب سے خارج کر دی گئی اور پھر عدالت نے آرڈر ڈکٹیٹ کرایا کہ نیب نے بھی دلائل دیے ہیں، نواز شریف کے وکیل نے بھی دلائل دی ہیں، اور دلائل سننے کے بعد جو موقف تھا نیب کا جو کہ آج ناک آؤٹ ہو گئے، امجد پرویز نواز شریف کے وکیل نے بڑے اہم دلائل دیے، تو عدالت نے نواز شریف کی اپیل کو ایکسیپٹ کر لیا، اور ایکسیپٹ کرنے کے بعد جو سزا تھی نواز شریف کی اس کیس میں 10 سال کی سزا کو کالعدم قرار دیا، نواز شریف کو بری کر دیا گیا۔ اور بریت کے بعد پھر نواز شریف نے کے ساتھ جو ہمارا مختصر سا جو صحافیوں کا مکالمہ ہوا، نواز شریف نے کہا کہ آج اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا ہے اور میں نے تو یہ سارا معاملہ اللہ کی ذات پہ چھوڑ دیا تھا، اور آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کیس سے سرخرو کر دیا ہے، بری کر دیا ہے۔ میں نے ان سے یہ سوال پوچھا کہ اب العزیزیہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، اس کے حوالے سے آپ کی کیا توقعات ہیں؟ تو نواز شریف نے کہا کہ میری العزیزیہ کے میری جو کنوکشن ہے اس میں میری یہی اپیل ہے، وہ بھی معاملہ میں نے اللہ پہ چھوڑ رکھا ہے۔ یہ تو آخری 10 منٹ کا احوال آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کیا کہ نیب نے کس طرح سے کہا کہ ہم بے بس ہیں، مریم نواز کیپٹن صفدر کی بریت میں جو کنکلوسیو عدالت نے فیصلہ دیا تو اس کے بعد تمہارے پاس کوئی آرگو کرنے کی کوئی چیز ہے نہیں، تو عدالت نے نواز شریف کو بری کر دیا۔ اب آ جاتے ہیں جو امجد پرویز صاحب نے دلائل دیے۔ امجد پرویز نے کہا کہ ہم نے پچھلی سماعت پہ جو اس کیس کا بیک گراؤنڈ تھا وہ بیک گراؤنڈ عدالت کے سامنے رکھا تھا، اب جو پوسٹ اس کیس کے ریفرنس کے پوسٹ جو حقائق ہیں وہ عدالت کے سامنے رکھوں گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ریفرنس دائر کیا گیا جو کرپشن کا الزام تھا 9A4 کا، وہ تو احتساب عدالت نے ختم کر دیا۔ کنوکشن جو نواز شریف مریم نواز یا کیپٹن صفدر کی ہوئی عدالت کے سامنے اپیل تو نواز شریف کی تھی۔ امجد پرویز نے کہا کہ 9A4 آمدن سے زائد اثاثہ جات کا الزام نواز شریف پہ تھا، اسی الزام کے اوپر نواز شریف کو کنوکٹ کیا گیا۔ پھر امجد پرویز نے کہا کہ اس میں پروسیکیوشن نے یہ جرم ثابت کرنا تھا، جو برڈن آف پروف تھا وہ تو نیب کے اوپر تھا، اور 9A5 کا جو الزام ہے اسے ثابت کرنے کے کچھ تقاضے ہیں، کچھ انگریڈینٹس ہیں، لیکن نیب نے وہ تقاضے پورے نہیں کیے۔ امجد پرویز نے کہا کہ اپنا نیب نے یہ ثابت کرنا تھا کہ جب یہ 1993 سے 1996 تک یہ تمام پراپرٹیز خریدی گئی، اس وقت نواز شریف پبلک آفس ہولڈر تھے، کیونکہ 9A4 میں لکھا گیا ہے کہ پبلک آفس ہولڈر ہوتے ہوئے یہ پراپرٹیز خریدی گئی، تو نیب یہ ثابت کرے کہ جب یہ پراپرٹیز 93 سے 96 تک خریدی گئیں کیا نواز شریف پبلک آفس ہولڈر تھے۔ اور پھر اس میں 9A4 میں زیر کفالت کا لفظ بھی اور بے نامی دار کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے۔ نیب نے ثابت کرنا تھا کیا مریم نواز اپنے والد کی زیر کفالت تھیں، کیا بے نامی دار تھیں، اور پھر نیب نے یہ بھی ثابت کرنا تھا کہ جو آمدن سے زیادہ اثاثہ جات کا کیس بنایا اس میں نیب نے کیلکولیشن کرنی تھی۔ نیب نے بتانا تھا کہ یہ اثاثے جو لندن کے اپارٹمنٹ تھے یہ کب خریدے گئے اور اس کی ایگزیکیوشن کیسے ہوئی، اس کی پیمنٹ کیسے ادا کی گئی، کس تاریخ کو خریدے گئے اور کس رقم پہ خریدے گئے۔ اور پھر نیب نے یہ اسٹڈی بھی امجد پرویز نے کہا کہ نیب نے اسٹڈی کرنی تھی کہ جب یہ اپارٹمنٹ خریدے گئے کتنی مالیت کے ساتھ، کتنی قیمت کے ساتھ خریدے گئے، اور اس وقت جو نواز شریف کے نون سورس آف انکم تھے، جو آمدن کے ذرائع تھے، وہ کتنے تھے۔ ایسی کوئی اسٹڈیز جو ہے وہ نیب کی جانب سے کی نہیں گئی۔ اور پھر اس دوران جو ہے وہ کمرہ عدالت کے اوپر جو ایک چھوٹا سا شیشہ لگا ہوا، وہاں پہ کبوتر آ کے بیٹھ کے، تو اس پہ عامر فاروق صاحب نے کہا کہ یہ ہمارے مہمان آتے ہیں اور تھوڑی سی کارروائی اس میں خلل ہوتا ہے، تو اس پہ پھر اعظم نذیر تارڑ نے بھی کہا کہ ہمیں بھی اسی چیز کے ساتھ، یعنی وہ جو نواز شریف کے ہاتھ کے اوپر کبوتر بیٹھا تھا جب وہ لاہور مینار پاکستان میں جلسہ کر رہے تھے، تو اسی کا انہیں حوالہ دیا کہ ہمیں بھی ایسی جو ہے وہ اسی چیز کا ہمیں بھی ایک سامنا کرنا پڑا ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ جب ہم نے اس سزا کو ایون فیلڈ کی سزا کو سسپینڈ کیا تھا، اس کے بعد اپیل جو ہے وہ گئی تھی سپریم کورٹ میں،
کہ سزا کیوں سسپینڈ ہوئی ہے، اور اس سسپینشن سے تاثر لیا گیا کہ جیسے ملزمان کو بری کر دیا گیا، تو اس پہ سپریم کورٹ کی کیا ڈائریکشن تھی، سپریم کورٹ نے کیا فیصلہ دیا تھا، اس کا حوالہ دیا امجد پرویز نے. اور پھر امجد پرویز نے کہا کہ جو تقابلی جائزہ لینا تھا کہ آمدن کے ذرائع کیا تھے، ٹوٹل اثاثے کتنے تھے، یہ نیب کی اپنی ذمہ داری تھی. یہ پروسیکیوشن نے ثابت کرنا تھا کہ ایکوزیشن کے وقت یہ جو اپارٹمنٹ خریدے گئے تھے وہ کتنے مالیت کے خریدے گئے تھے، مارکیٹ ریٹ نہیں بتانا تھا. اور یہ بھی سوال نیب نے اس کا جواب دینا تھا کہ خریداری کے وقت اثاثوں کی قیمت کیا تھی، کس نے خریدے تھے. اور پھر آگے چل کے جو ایک اہم بات کی امجد پرویز نے، بلکہ عامر فاروق صاحب نے پوچھا کہ کیا نیب نے لکھا اپنے ریفرنس میں کہ یہ پراپرٹیز کب خریدی گئیں، کس نے خریدی، اور اس میں کا نواز شریف کے ساتھ کیا تعلق تھا. اور پھر امجد پرویز نے کہا کہ کہیں بھی پورے اس ریفرنس میں کہ کیسے خریدی گئی اور یہ اپارٹمنٹ خریدنے کی ڈیل کیسے ہوئی، کس وکیل کے ذریعے خریدی گئی، نواز شریف اس پروسیس میں شامل تھے نہیں تھے، ایک آیوٹا آف ایویڈنس بھی، یعنی ایک بھی ملکیت کا نواز شریف کا ثبوت جو ہے اس پورے ریفرنس میں موجود نہیں ہے. اور پھر عامر فاروق صاحب نے کہا کہ جو نیب نے ریفرنس دائر کیا تھا وہ تو ریفرنس بھی 3 سے 4 صفحات سے زیادہ کا ریفرنس نہیں تھا. امجد پرویز نے کہا کہ جتنا بھی ریفرنس تھا کسی جگہ بھی ایک بھی شہادت نہیں کہ نواز شریف ان لندن فلیٹ کے مالک تھے. امجد پرویز نے کہا کہ اس کیس میں جو مرکزی گواہ تھے وہ تو نیب کے اپنا واجد ضیاء تھے. واجد ضیاء نے کہا کہ ہم جب بیان دیا 342 کا جا کے مطلب عدالت میں احتساب عدالت میں بیان دیا تو واجد ضیاء کا بیان کیا تھا. امجد پرویز نے کہا کہ واجد ضیاء کو جب بیان ریکارڈ کرا اس کے ساتھ جرح کی گئی تو واجد ضیاء نے تسلیم کیا کہ براہ راست یا انڈائریکٹلی کوئی بھی ایسی شہادت موجود نہیں جس سے یہ ثابت ہو کہ نواز شریف لندن فلیٹ کی ملکیت رکھتے ہیں. عامر فاروق صاحب نے کہا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چاہے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، چاہے جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے، چاہے نیب کی تحقیقات ہیں، چاہے جو چارج فریم کیا گیا ہے، چاہے جو نیب کا ریفرنس تھا، چاہے جو 342 کا سٹیٹمنٹ ہے، اس میں کسی جگہ پہ بھی کوئی ایسا ریفرنس، کوئی ایسا ثبوت موجود نہیں جس سے نواز شریف کی ان فلیٹس کی ملکیت جو ہے وہ ثابت ہوتی ہو. پھر عامر فاروق صاحب نے ایک سوال پوچھا امجد پرویز سے کہ کیا یہ جو جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ 1993 سے 1996 تک یہ فلیٹ خریدے گئے، کیا نواز شریف اس وقت پبلک آفس ہولڈر نہیں تھے؟ امجد پرویز نے کہا کہ میں ایسا کچھ نہیں کہوں گا، یہ نیب نے ثابت کرنا تھا. لیکن اگر میں کہہ بھی دوں کہ 93 سے 96 تک نواز شریف پبلک آفس ہولڈر نہیں تھے تو باقی جو انگریڈینٹس ہیں کیا یہ نواز شریف کی ملکیت ہیں؟ کیا مریم نواز شریف کی زیر کفالت تھیں؟ حسن نواز، حسین نواز شریف کے زیر کفالت تھے، بے نامی دار تھے؟ کیا جو تقابلی جائزہ لینا تھا کہ آمدن کتنی تھی، اثاثے کتنے تھے، یہ ساری چیزیں نیب نے پوری کرنی تھی. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ یہ فوجداری کیس میں 4 تقاضے پورے کرنے کا 9A4 کا جو الزام ہے، یہ تمام برڈن آف جو پروف تھا وہ نیب کے اوپر تھا. اور پھر آگے چل کے موٹو بھی ثابت کرنا تھا. امجد پرویز نے کہا کہ موٹو بھی نیب نے ثابت کرنا تھا. اور ویسے ناظرین آپ کو بتا دیں کہ 1993 سے 1996 تک جو دلیل جو لی امجد پرویز صاحب نے کہ پبلک آفس ہولڈر نہیں تھے، غالباً اس دوران جو وزیر اعظم تھی وہ محترمہ بینظیر بھٹو تھیں. 1997 کے انتخابات میں پھر جو ہے وہ نواز شریف دوسری مرتبہ وزیر اعظم منتخب ہوئے تھے. اس سے پہلے 90 سے لے کے غالباً 93 کے کچھ پہلے فیز تک، کچھ پہلے مہینوں تک نواز شریف وزیر اعظم تھے. لیکن ان کا موقف یہ تھا امجد پرویز کا کہ یہ جو لندن فلیٹ خریدے گئے ہیں یہ اس وقت خریدے گئے جب نواز شریف وزیر اعظم نہیں تھے. امجد پرویز صاحب کے ان دلائل کے اوپر پھر جب انہوں نے عدالتی فیصلہ جات کا حوالہ دیا تو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا کہ یہ بات تو بالکل درست ہے، ہمارے بھی اپنے فیصلے موجود ہیں کہ جو برڈن آف پروف ہے وہ نیب کے اوپر بھی ہوتا ہے، اور جو 9A4 کا الزام ہے اس کے جو انگریڈینٹس ہیں اس میں سے اگر ایک بھی جو مطلب قانونی تقاضا ہے، چاروں کے چاروں نیب نے ثابت کرنے ہیں، ایک بھی اگر نیب ثابت نہیں کر سکتا تو پھر وہ پورے باقی جو 3 ہیں وہ بھی پھر ختم ہو جاتے ہیں. اور اس پر جب انہوں نے کہا، یہ میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے یہ ریمارکس دیے تو اس پہ امجد پرویز نے کہا کہ جب سب کچھ عدالت کو معلوم ہے تو پھر آپ میرا کس بات کا امتحان لے رہے ہیں. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ جب ہم نے جائزہ لیا تو مطلب جب یہ ہم جب سزا کو سسپینشن کے حوالے سے اپیل آئی تھی اس وقت 2018 میں جب اپیل سنی جا رہی تھی تو اس وقت بھی ہم نے سزا اس وجہ سے سسپینڈ کی تھی کہ جو مریم نواز کے اوپر ایلیگیشن لگایا جا رہا ہے کہ یہ اس نے اس وقت خریدے تھے، مریم نواز نے خریدے تھے، تو ہم نے دیکھا کہ اس وقت مریم نواز کی عمر 18 سال تھی تو وہ کیسے اس کو خرید سکتی تھی. اور پھر عامر فاروق صاحب نے بھی کہا کہ جب ہم اس کیس کا ٹرائل کر رہے تھے، مریم نواز اور کیپٹن صفدر کے اپیلیں سن رہے تھے تو بار بار ہم نے نیب کے وکلاء سے پوچھا کہ آپ کے پاس شواہد کیا ہیں، ثبوت کیا ہیں، مریم نواز پرنسپل ایکیوز ہیں یا سیکنڈری ایکیوز ہیں، تو ان تمام سوالوں کا جواب جو ہے وہ نہیں دیا گیا. اور پھر امجد پرویز نے کہا کہ میں نے عدالتی فیصلوں کا حوالہ بھی دے دیا ہے، اب میں مریم نواز اور کیپٹن صفدر والے بریت کے فیصلے کا حوالہ دوں گا. تو پھر وہ بریت کے فیصلے کا جب حوالہ دیا اس کے بعد کی جو کہانی ہے، جو سماعت ہے، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر چکا ہوں. تو آج اس کیس سے نواز شریف کو بھی بری کر دیا گیا ہے. مریم نواز، کیپٹن صفدر پہلے بری ہو چکے ہیں. اب صرف نواز شریف کا معاملہ جو ہائی کورٹ میں رہ گیا ہے وہ العزیزیہ کی اپیل رہ گئی ہے، اس پہ استدعا کی
امجد پرویز نے کہ وہ اپیل ہماری العزیزہ کی کب لگے گی، اس پہ عامر فاروق صاحب نے کہا کہ وہ بھی اپنے ٹائم کے اوپر، کیونکہ پرانی اپیل ہے 2018 کی 2019 کی، تو وہ بھی مطلب ان کی باتوں سے ایسا لگا کہ وہ بھی آنے والے دنوں میں اس اپیل کے بھی سماعت کے لیے مقرر ہونے کا امکان ہے، اور اس اپیل میں اس مطلب جو کنوکشن العزیزیہ میں نواز شریف کو ہوئی، اس کی جو اپیل ہے اس کے ساتھ ساتھ نیب کی اپیل ہے جس میں انہوں نے کہا کہ یہ 7 سال کی سزا کم ہے، اس کو بھی اسی اپیل کے ساتھ، نواز شریف کی اپیل کے ساتھ لگایا جائے گا۔ تو یہ ناظرین ہمارا ولاگ